हेलो, मैं पीजे मेडूरी हूँ और मैं अपनी बीवी डिलोरिस और अपनी जानिब से यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं और आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के मुतालिक बात करना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत ख़ास है और वो सलीब का पैगाम है। 15 दिसंबर 1987 में मैं यीशु मसीह का पैरोकार बना। मैं अपने गुनाहों के बाइस मुजरिम ठहराया गया था। मैं वाकई ये जानता था कि मेरे गुनाह ने मुझे खुदा से दूर कर दिया है और मैं उसकी अदालत का हकदार हूँ। और अगर मैं उस हालत में मर जाता तो मैं अपनी अब्दी ज़िंदगी एक ऐसी भयानक जगह पर गुजारूंगा जिसे जहन्नुम कहा जाता है। जहन्नुम मुझे हमेशा के लिए खुदाउन से जुदा कर देगी। लेकिन उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि सलीब के मुतल्लिक कुछ ख़ास है। अगरचा मैं 28 साल से चर्च में खिदमत कर रहा हूँ और मैं यीशु मसीह पर कामिल ईमान रखता हूँ और मैं सलीब पर ईमान रखता हूँ, फिर भी मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि यीशु मसीह ने सलीब पर मेरी जगह अपनी जान दी। वो मेरे गुनाहों का तबादला बना और उस दिन मुझे ये बात वाज़ेह हो गई और मैं सलीब के पैगाम से बहुत मुतासिर हुआ और उस दिन मैंने यीशु मसीह को अपने खुदावंद और निजात देंदा की हैसियत से कबूल किया। इसीलिए आज मैं आपके साथ हूँ और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि 33 सालों से मैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों के साथ सलीब का पैगाम बांट रहा हूँ और आज मेरे लिए बहुत बड़ा शर्फ है और एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ भी ये पैगाम बांट रहा हूँ। और हम सलीब के पैगाम के मुतल्लिक नए अहदनामे की किताब में से 3 चीज़ें देखेंगे जिसे रोमियो की किताब कहा जाता है, जिसे पौलुस रसूल ने पाक रूह की रहनुमाई में लिखा है। और मैं रोमियो 5 बाब उसकी 6 से 11 आयत तक सुनाना चाहूँगा। मैं पहले आपके लिए इसे पढ़ना चाहूँगा, फिर हम इन आयत को लेंगे और उन 3 पैगामात के मुतल्लिक बात करेंगे जो हमें यीशु मसीह की सलीब से मिलते हैं, जो हमें इन आयत से मिलते हैं। तो रोमियो 5 बाब और उसकी 6 आयत में कहा गया है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी राजबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब उसके खून के बाइस अब रासबाज ठहराए तो उसके वसीला से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफ़ैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है। या दूसरे अल्फाजों में, हम अपने गुनाहों की वजह से खुदावन से जुदा हुए और अब हमारा वापस खुदावन के साथ मेल हो गया है। अब हम उसे अपना बाप कहकर पुकार सकते हैं। ये एक ज़ाती रिश्ता है और जिस खुदा ने आपको तख्लीक किया है, जो खुदावन आपसे मोहब्बत करता है और जिसने आपको अपनी छवि पर बनाया है, अगरचा गुनाह की वजह से आप उससे दूर चले गए थे और हम सब ने गुनाह किया है और खुदावन के फजल से महरूम हो गए हैं। वो इस ज़मीन पर आया, खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा, इसलिए आया ताकि वो खोए हुओं को ढूंढ सके और निजात दे सके। और वो ऐसा ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी देकर करना चाहता था, बल्कि उसने अपनी सलीब के वसीले ऐसा किया। और इसीलिए आज हम एक नए मतलब के साथ उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आपके साथ सलीब के मुतालिक कुछ बांटना चाहता हूँ और वो ये है कि सलीब हमें ये दिखाती है कि हमें निजात दहिंदा की ज़रूरत है। मैं रोमियो 5 बाब की 6 आयत पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। हम कमज़ोर थे, हम अपने गुनाहों की वजह से बेबस थे। बाइबल मुकद्दस कहती है हम अपने गुनाहों में मुर्दा हैं। और जब कोई शख्स या कोई चीज़ मुर्दा हो जाती है
تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو میں اور آپ اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ہم خدا سے جدا ہونے کے متعلق بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خداوند آپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، آپ یہاں اپنا نام رکھ سکتے ہیں۔ خداوند نے آپ سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دیکھیں ہم کمزور تھے تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں بچا سکے۔ وہ ہمارا بچانے والا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ میں ایک سچی کہانی کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہوں جو 1 سال پہلے چائل کی قوم میں جنوبی امریکہ میں ہوئی ہے۔ یہ تانبے سونے کی کان میں ہوا جہاں آدمی اس دن کام کرنے کے لیے گئے۔ بدقسمتی سے اس کان میں دھماکہ ہوا اور 33 آدمی زمین میں دھسے ہوئے تھے۔ وہ زمین سے باہر نکلنے میں بے بس تھے اور زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب خوش قسمتی سے وہ ایک ایسی جگہ پر پھنسے تھے جہاں وہ زندہ رہ سکتے تھے اور جہاں وہ بہت زیادہ ملبے کے نیچے نہیں دھسے تھے۔ ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ تھی اور ان کے پاس حرکت کرنے اور سانس لینے کی جگہ تھی، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور ایک سوراخ بنایا گیا تاکہ جو کارکن زمین میں پھنسے ہیں ان سے وہ لوگ بات چیت کر سکیں جو انہیں باہر سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان کارکنوں کو کھانا اور پانی اور وہ تمام چیزیں دی گئیں جو انہیں زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھی، لیکن آخر انہیں بچانے کی ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے انجینئرز کا ایک گروپ تھا جنہوں نے ایک کیپسول بنایا جو اس سوراخ سے تقریباً زمین کے 2000 فیٹ نیچے تک جا سکتا تھا، اور خوش قسمتی سے ان میں سے ہر ایک آدمی کو بچا لیا گیا اور وہ زندہ بچ گئے، لیکن وہ خود سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے بس تھے۔ اور خدا کے آگے ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم اپنے گناہوں سے بچائے جانے اور خدا سے جدا ہونے کے لیے بے بس ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ شفقت میں غنی ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ایسا کرے۔ کلسیوں 1 باب اس کی 13 آیت کہتی ہے، اس نے یعنی خداوند نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا، جہاں یسوع مسیح خداوند ہے۔ مسیح میں اس کے وسیلہ سے یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی یعنی گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور لفظ مخلصی مطلب وہ قیمت ہے جو کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے، اور یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے آیا تاکہ وہ ہماری نجات کو جیت سکے۔ وہ قیمت اس کا لہو تھا جو صلیب پر بہایا گیا، کیونکہ اسی میں ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اس کے خون کے وسیلہ سے، اس کے فضل کی کثرت کے وسیلہ سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ تو کیونکہ ہم بے بس تھے اور ہم گناہ میں مردہ تھے، تو پہلی چیز جو صلیب ہمیں دکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے، ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں بچائے اور جو ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صلیب ہمیں نجات دہندہ کی محبت کو دکھاتی ہے، بلکہ میرے پاس یہاں پر ایک چھوٹا سا تصویر کا فریم ہے، یہ دل کی شکل کا بنا ہوا ہے اور اس میں ایک سوراخ ہے تاکہ انسان کا منہ اس تصویر کے فریم میں جا سکے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کے پاس دل کا فریم ہوتا تو آپ اس فریم کے درمیان ہوتے، آپ کی تصویر وہاں پر ہوتی، میری تصویر وہاں پر ہوتی۔ ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں، خدا نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، خدا نے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آئیے پھر سے 7 سے 9 آیت کو سنتے ہیں۔ لکھا ہے، کسی راز باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، لیکن شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، مسیح آپ کی خاطر موا۔ تو 9ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راز باز ٹھہرے
تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، مطلب کہ غضب سے۔ تو یہاں تک کہ ہم گناہ گار ہی تھے، ہم خدا کے حضور گناہ گار تھے، ہم بے بس تھے، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ خداوند نے آپ سے اتنی محبت رکھی کہ یسوع مسیح اپنی مرضی سے آیا۔ اس نے کہا کوئی مجھ سے میری زندگی نہیں لے سکتا، میں اپنی مرضی سے اپنی جان دیتا ہوں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 4 باب اس کی 9 اور 10 آیت کہتی ہے کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کفارے کا مطلب ایک ایسی قربانی ہے جو خداوند قبول کرتا ہے، ایک ایسی قربانی جہاں یسوع مسیح متبادل بنا۔ اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی، وہ قیمت جو ہمیں ادا کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے گناہوں کی مزدوری موت تھی، وہ قیمت مجھے ادا کرنی تھی، وہ قیمت آپ کو ادا کرنی تھی، لیکن یسوع مسیح نے اسے اپنے اوپر لیا۔ وہ ہمارے لیے اس جگہ پر گیا، ہماری جگہ پر صلیب پر موا، تاکہ ہماری نجات کو جیت سکے، تاکہ ہمارے بچاؤ کو خرید سکے۔ اور کیونکہ اس نے ایسا کیا، یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ خداوند ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ میری ایک سب سے پسندیدہ کہانی 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوئی۔ یہ سب کچھ نازی کیمپ میں ہوا۔ ایک قیدیوں کا کیمپ جہاں جرمن لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو خوفناک حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ انہیں خوفناک طریقے سے سزا دیا کرتے تھے، وہ بے رحمی سے ان کے ساتھ وہ سب کیا کرتے تھے جس کا کوئی بھی شخص مستحق نہیں ہے۔ اور ان حراستی کیمپ میں بہت سے لوگ تکلیف برداشت کرتے تھے اور بہت سے لوگ مر بھی جاتے تھے۔ اور ایک کیمپ تھا جہاں ایک آدمی نے اپنے کیمپ کے متعلق ایک کتاب میں لکھا ہے جس کا عنوان جسم تھا۔ اس آدمی کا نام چیک کولنس تھا۔ وہ خداوند کا ایک عظیم آدمی تھا اور وہ اب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ آسمان پر رہنے کے لیے گیا ہے۔ لیکن اس نے اپنی کہانی کے متعلق لکھا جو اس نازی حراستی کیمپ میں دوسری جنگ عظیم میں ہوئی۔ اس ایک کیمپ میں سے ایک قیدی فرار ہو گیا تھا، تو دوسرے لوگوں کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے جرمن افسران نے سب قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور کہا کیونکہ ایک آدمی فرار ہو گیا ہے، اس لیے ہم تم میں سے 10 لوگوں کو موت دینے کے لیے چنیں گے تاکہ جو اس نے کیا اس کی سزا باقی سب کو مل سکے۔ اور انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ کوئی بھی فرار نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو دوسرے لوگوں کو سزا ملے گی۔ اور جب وہ قیدیوں کو دیکھتے تھے تو وہ سب اس قیدی کا نام لیتے تھے، اور وہ قیدی ہی وہ شخص ہوتا تھا جسے فاقہ کشی کے لیے ایک کمرے میں بھیجا جاتا تھا جہاں انہیں کوئی کھانا نہیں دیا جاتا تھا، جہاں انہیں کوئی پانی نہیں دیا جاتا تھا، اور وہ موت دینے کا ایک خوفناک طریقہ تھا۔ اور جب انہوں نے ایک آدمی کو چنا تو وہ زمین پر گر پڑا اور وہ رونے لگا، اور اس نے کہا میری بیوی اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے؟ پھر اچانک سے ایک اور قیدی صفوں میں سے باہر آیا اور وہ ایک افسر کے پاس گیا، اور اس نے اس 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی کی جگہ مرنے کی پیشکش کی جنہیں اس فاقہ کشی کے کمرے میں بھیجنے کے لیے چنا گیا تھا۔ عام طور پر وہ یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے ایسا کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کس آدمی کے لیے اپنی جان دینا چاہتے ہو؟ اور وہ یہ شخص جو ایک پادری تھا، اس نے کہا کہ وہ اس آدمی کے لیے مرنا چاہتا ہے جو رویا اور جس نے کہا کہ میرے بغیر میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ تو جو آدمی رویا تھا اسے مرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے زندہ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ جبکہ پادری فاقہ کشی
کہ اس کمرے میں چلا گیا اور اس نے اس آدمی کی جگہ اپنی جان دی۔ اور دیکھیں کہ یسوع مسیح نے بھی میرے لیے یہی کیا، اس نے ہماری جگہ اپنی جان دی۔ اگر وہ پوچھتے کہ جو آج سن رہے ہیں یہ کہتا کہ میں سب کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، یسوع مسیح نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی جان دی، وہ آپ سب کے لیے موا، وہ پوری دنیا کے لیے کفارہ دینے والی قربانی بنا۔ لیکن یہ سب کچھ نجات اور معافی اور ابدی زندگی کی خود کار نہیں بنا دیتا، بلکہ یہ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے میسر کر دیتا ہے۔ مسیح نے آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کی کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے، لیکن جب تک آپ اسے ایمان سے جواب نہیں دیتے تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو خداوند کی عدالت اور اس کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو کر ایک ایسی جگہ میں جانا ہوگا جو کہ جہنم کہلاتی ہے، اور آپ کی تصویر اس دل میں ہمیشہ رہے گی۔ کیا آپ آج اس پر بھروسہ کریں گے؟ کیا آپ کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے؟ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کے لیے راستہ تیار کیا ہے تاکہ آپ اپنے گناہوں سے منہ موڑ سکیں اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکیں، اور آپ اسے اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ اور اپنے باپ کی حیثیت سے قبول کر سکتے ہیں۔ تو صلیب ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے، یہ ہمیں نجات دہندہ کی محبت دکھاتی ہے، اور یہ ہمیں نجات دہندہ کی فتح دکھاتی ہے۔ رومیو 5 باب کی 10 آیت کو دیکھیں، کیونکہ باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ دوسرے الفاظوں میں یسوع مسیح نے اپنی جان دی، اسی لیے ہمارا میل خداوند سے ہو گیا۔ لیکن پہلا کرنتیوں 15 باب اس کی 19 آیت کہتی ہے، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ یسوع مسیح مردہ نہیں رہا، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، وہ دفن کیا گیا، لیکن تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا کلام کے مطابق۔ کیونکہ اس نے ایسا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن پر فتح پالی گئی ہے، کہ نہ صرف اس زندگی میں ہمارا ملاپ خداوند سے ہو گیا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمارا میل اس سے ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ یوحنا 14 باب میں اس کے وعدے کو سنیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ آپ نے دیکھا، یسوع مسیح جب ہم اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں تو وہ نہ صرف خداوند سے ہمارا میل کرواتا ہے، بلکہ وہ ہم سے یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ جب ہم مریں گے ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ آسمان پر ہوں گے، ہم ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں۔ دیکھیں، یسوع مسیح ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو ہم اس کی زندگی کے وسیلہ سے دو طرح سے بچائے گئے ہیں، ہم اس جگہ کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں جو ہمارے لیے آسمان پر رکھی گئی ہے، جہاں ہم ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہم اس کی زندگی کے وسیلہ سے اس لیے بچائے گئے ہیں کیونکہ ابدی زندگی کا آغاز اب سے ہوتا ہے، جہاں یسوع مسیح اپنے پاک روح کے وسیلہ سے آتا ہے تاکہ آپ کے اندر رہ سکے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تم سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تمہیں نہ چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور وہ اس کے لیے جینے میں ہماری مدد کرے گا، وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرے گا جس کے لیے اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ وہ ہمارے مشکل ترین حالات میں بھی ہماری مدد کرے گا، وہ ہمیں اکیلے کسی بھی مشکل میں سے گزرنے نہیں دے گا، وہ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہماری مشکلات میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ اگر ہمیں اس کی صلیب بھی اٹھانی ہو تو بھی وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ ایسا کرنے میں ہماری مدد کرے گا اور کبھی آپ کو ترک نہیں کرے گا، اور وہ آپ کو آسمان کی بادشاہت کا وارث بنائے گا۔ کیا آپ آج اس کے پاس آئیں گے؟
کیونکہ 9ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم خدا کے قہر سے بچائے گئے ہیں۔ دیکھیں، جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے فوراً بعد وہ واپس آسمان پر چلا گیا۔ وہ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے، وہ مسیح میں خداوند ہے، اور وہ ان سب کے لیے دعا کر رہا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا جو اس پر بھروسہ کریں گے۔ اگر آپ نے مسیح پر اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے بھروسہ کیا ہے تو وہ ابھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، اور اگر آج آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کسی دن وہ اپنے تخت کو چھوڑ کر آئے گا۔ وہ اس زمین پر ایک منصف کے طور پر زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ عدالت کرنے کا اختیار اسے دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، ہمیں اپنے منصف کے طور پر اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ لیکن یسوع مسیح آپ سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، تو وہ آیا اور اس نے ہمیں صلیب کا یہ خوبصورت پیغام دیا، کیونکہ یہ پیغام اس کے متعلق ہے۔ یہ پیغام یہ ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، یہ پیغام یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ سنیں، رومیو 5 باب اس کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ پس جب ہم ایمان سے رازباز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ اور ایمان کا مطلب مکمل طور پر کسی پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے کرے گا، کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جو ہماری جگہ ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ بادشاہ پھر سے آ رہا ہے، اور آپ کو اس پر اور صرف اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے کیا کیا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر ہم توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا کے حضور رازباز ٹھہریں گے، اور ہمیں آسمان پر ایک جگہ ملے گی، اور مسیح ہمارے دل میں آئے گا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ چائل میں ان کارکنوں کو بھی یہ فیصلہ لینا پڑا کہ انہیں لوگوں کو بچانے کے لیے ایک کیپسول بنانا ہے جو نیچے اس جگہ تک جائے گا جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے، لیکن ہر کارکن کو اس کیپسول کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ لینے کی ضرورت تھی، اور اس کیپسول پر بھروسہ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ انہیں باحفاظت باہر نکال لے گا، اور ان لوگوں پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت تھی جو اسے چلا رہے تھے۔ یسوع مسیح بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ اس لیے آیا تاکہ آپ کو بچا سکے، لیکن آپ کو اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس سے التجا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اسے اپنے خداوند کی حیثیت سے پکارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے وہ بچایا جائے گا۔ اگر آپ اس سب پر ایمان رکھتے ہیں جو آج میں نے آپ کو صلیب کے پیغام کے متعلق بتایا، تو پھر آپ کو اپنے دل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو یسوع مسیح کو اپنے دل میں دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں اور یسوع مسیح سے یہ کہتے ہیں کہ وہ آج آپ کو بچائے، تو میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ خداوند یسوع، مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دینے کا شکریہ۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنی محبت میرے لیے ثابت کی، اور تو مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آ، اس لہو کے وسیلہ سے میرے گناہوں کی معافی کر جو تو نے میرے لیے صلیب پر بہایا، اور اپنے جی اٹھنے کے باعث مجھے ابدی زندگی بخش۔ میں اپنے گناہوں سے منہ موڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں تیری پیروی کر سکوں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو برائے مہربانی اپنی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال یا ٹیکسٹ کریں۔ یہاں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی فکر کرتے ہیں، جو آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔
اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے کہ صلیب کے پیغام کے متعلق، ہمارے نجات دہندہ کی ضرورت کے متعلق، نجات دہندہ کی محبت کے متعلق، نجات دہندہ کی فتح کے متعلق سیکھا، اور یہ بھی سیکھا کہ کس طرح ہم ایمان کے ساتھ اسے پکار کر اپنی ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آسمان پر جگہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔